नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। जजों की तकर्री के लिए कॉलेजियम की सिफारिश पर मरकज़ के जरिए फैसला नहीं लेने से सुप्रीम कोर्ट नाराज। वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से राजभवन में मुलाकात। कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड पर हुकूमत के मौक़िफ़ की वजाहत और गवर्नर ने तकर्रात में शफाफियत का दिया मशवरा। इंग्लैंड से शिकस्त के बाद विराट कोहली का जज्बाती पैगाम। कहा, अगरचे हम मायूस होकर ऑस्ट्रेलिया से जा रहे हैं, लेकिन एक टीम के तौर पर यहां से बेहतर होने की कोशिश करेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश। रियासत भर के अलावा मुल्क भर में मनाया गया कौमी यौम तालीम। तेलंगाना में वोटर्स की तादाद 2,95,00,000 से तजावुज़। बैरिस्टर अवैसी की गाड़ी पर फायरिंग का मामला। मुल्जिम की जमानत को रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट ने किया ऐलान। टीआरएस के अरकान असेंबली की खरीदी का मामला। बीजेपी इस केस में मुलविस नहीं है तो फिर पुलिस तहकीकात से क्यों घबरा रही है। गुजरा हरीश राव और एस निरंजन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी के कत्ल के तमाम 6 कसूरवारों को रिहा करने का दिया हुक्म। अब पेश है खबरों की तफसील। जज के तौर पर तकर्री के लिए कॉलेजियम की तरफ से कुछ नाम भेजे गए थे, जिस पर अब तक मरकज़ी हुकूमत ने कोई फैसला नहीं लिया है। इस अमल से सुप्रीम कोर्ट सख्त नाराज़ है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका पर मुश्तमिल बेंच ने एडवोकेट एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए नामों को ज़ेरे इल्तवा रखना, इनकी मंजूरी ना देना और कोई वजह नहीं बताना इस मामले में काबिल कबूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नामों पर दोबारा गौर करने के मुतालबे पर भी नाराज़गी जाहिर की और कहा कि हुकूमत ने कॉलेजियम के बार बार दोहराए जाने के बावजूद इन नामों की मंजूरी नहीं दी और मुतालिका लोगों ने अपने नाम वापस ले लिए। बेंच ने कहा कि मरकजी हुकूमत की मंजूरी के लिए भेजे गए नामों में से 11 ज़ेरे इल्तवा हैं। इनमें से सबसे पुराना सितंबर 2021 का भी है। बेंच ने मुतालिका मामले का हवाला देते हुए कहा कि हुकूमत ना तो नामों का तयन करती है और ना ही कोई वजह बताती है। बता दें कि हुकूमत के पास 10 नाम ज़ेरे इल्तवा हैं, जिसका सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इयादा किया है। बेंच ने कहा, तकर्री में ताख़ीर से अदालतें मुतालिका शोबे के नामवर अफराद को शामिल करने का मौका खो रही है। कहा, और नामों को रोकना काबिल कबूल नहीं है। जस्टिस कौल की सरबराही वाली बेंच ने इस मामले में मरकजी सेक्रेटरी कानून से वजाहत तलब की और कहा कि नामों को रोकना काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि ताक़ीर से कानून और इंसाफ का नुकसान होता है। रियासती वज़ीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की। यूनिवर्सिटीज़ में तकर्रात के लिए मुश्तरका रिक्रूटमेंट बोर्ड के मसले पर जारी तनाज़े के दरमियान पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने राजभवन पहुंचकर गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन से मुलाकात की। हुकूमत की जानिब से असेंबली में बिल की मंजूरी पर गवर्नर ने एतराज़ जताया था और राजभवन की जानिब से बिल मंजूर नहीं किया गया, जिस पर हुकूमत के साथ नया तनाज़ा पैदा हुआ। गवर्नर ने यूनिवर्सिटीज़ कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड की तश्कील पर अपने खदशात और अंदेशों से वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी को वाकिफ़ कराया। गवर्नर ने कहा कि अवाम और बिलखुसूस तेलंगाना की अवाम के तवक्कुआत के बरखिलाफ ये बिल असेंबली में मंजूर किया गया है। गवर्नर ने बाज़ उमूर से रियासती वज़रा और ओहदेदारों को वाकिफ़ कराया, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ में तकर्रात के अमल में मुकम्मल शफाफियत की बरकरारी, तकर्रात की जल्द से जल्द तकमील और यूजीसी क़वायद के मुताबिक तकर्रात की ज़रूरत पर जोर दिया। गवर्नर ने कहा कि मुश्तरका रिक्रूटमेंट बोर्ड की कारकर्दगी शफाफियत के साथ होनी चाहिए। गवर्नर ने वज़ीर तालीम और ओहदेदारों को मशवरा दिया कि रियासती यूनिवर्सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी को अव्वली तरजीह दी जाए और हॉस्टल की सहूलतों को बेहतर बनाया जाए। गवर्नर ने हर यूनिवर्सिटी में साबिक तलबा को तरक्याती अमल में शामिल करने का भी मशवरा दिया। इस मौके पर वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के हमरा सदर नशीन तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेसर लिम्बाद्री, कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन नवीन मित्तल और सेक्रेटरी महकमे तालीम वी करुणा ने गवर्नर को कॉमन रिक्रूटमेंट बोर्ड के मकासद से वाकिफ़ कराया।
بتایا جاتا ہے کہ گورنر نے حکومت کے موقف کی سماعت کے بعد بلز کی منظوری کے لیے عنقریب کارروائی کا تیقن دیا۔ ہندوستانی کرکٹ کے سابق کپتان وراٹ کوہلی نے T20 ورلڈ کپ 2022 کے سیمی فائنل میں انگلینڈ کے ہاتھوں شکست کے بعد آج کہا کہ اگرچہ وہ مایوس ہو کر آسٹریلیا سے جا رہے ہیں لیکن ایک ٹیم کے طور پر وہ یہاں سے بہتر ہونے کی کوشش کریں گے۔ ایک جذباتی ٹویٹ شیئر کرتے ہوئے کوہلی نے کہا، ہم اپنے خواب کو پورا کیے بغیر اور اپنے دل میں مایوسی کے ساتھ آسٹریلیا سے جا رہے ہیں، لیکن ہم بطور ٹیم اپنے ساتھ بہت سے یادگار لمحات لے جا سکتے ہیں اور یہاں سے بہتر ہونے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اپنے مداحوں سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کوہلی نے کہا، بڑی تعداد میں اسٹیڈیم آ کر ہمارا ساتھ دینے کے لیے آپ تمام کا شکریہ۔ کہا، اس جرسی کو پہن کر اپنے ملک کی نمائندگی کرنے پر ہمیشہ مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ہندوستان کو جمعرات کے روز T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں انگلینڈ کے ہاتھوں 10 وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ٹیم انڈیا نے 168 رن بنائے تھے، جسے انگلینڈ نے بغیر کوئی وکٹ کھوئے 16 اوور میں 170 رن بنا کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی 134ویں یوم پیدائش کے موقع پر آج DEO حیدرآباد روہینی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سرینیواس ریڈی، اسسٹنٹ کمشنر نرسنگ راؤ، TNGO یونین اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حیدرآباد کے صدر KR راج کمار اور سیکریٹری بھاسکر و دیگر نے مولانا ابوالکلام آزاد کی تصویر پر پھول مالا ڈال کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ بتا دیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش پر ہندوستان میں قومی یوم تعلیم منایا جاتا ہے۔ ریاست تلنگانہ میں جملہ ووٹرز کی تعداد 2,95,80,736 ہے۔ ان میں سے 1,48,58,887 مرد اور 1,47,02,391 خاتون ووٹرز شامل ہیں، جبکہ تیسری نصف کے ووٹرز کی تعداد 1,654 بتائی گئی ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج نے اپنے ایک بیان میں یہ بات بتائی۔ ریاست کی 119 اسمبلی حلقے جات اور 34,891 پولنگ بوتھ کی خصوصی نظرثانی فہرست کو چہارشنبے کے روز جاری کر دیا گیا۔ ریاست میں عام ووٹرز کی تعداد 2,95,00,000 سے زائد ہے۔ ان میں سے 2,727 NRIs اور 15,067 سروس رائے ووٹرز کے نام رجسٹر ہیں۔ 18 سے 21 سال عمر کے نوجوان ووٹرز کی تعداد 43,207 بتائی گئی ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی نے بھارت رتن مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر آج رویندر بھارتی میں منعقدہ قومی یوم تعلیم تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا ابوالکلام آزاد کی خدمات کو یاد کیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ میں کتاب میں دیکھا ہوں کہ بچپن میں بہت چھوٹے تھے جب، تو اپنے بھائیوں بہنوں کو بٹھا کر وہ باضابطہ تقریر کرتے تھے ڈائس پر بیٹھ کر، اور کہتے تھے کہ تم 3-4 نہیں ہو کہ میرے سامنے ہزاروں لوگ ہیں۔ تو وہ ان کا جو پیدائش جو مکے میں پیدا ہوئے اور ان کا جو ہندوستان میں آنا ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ وہ ہندوستان میں جو تحریک تھی کانگریس کی، اس میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ ان کے تقاریر میں سنتا ہوں کہ آج کے نہیں 1946 کے 47 کے وہ تقریر میں ہمیشہ ہندوستان کی تقسیم کے بڑے مخالف تھے۔ آج ہم جو تکلیف اٹھا رہے ہیں اسی وجہ سے اٹھا رہے ہیں، وہ آج نہیں، اس وقت پیشن گوئی کر چکے تھے۔ ہندوستان تقسیم ہونے سے پہلے انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ اگر ہندوستان تقسیم ہوگا تو سب سے زیادہ پریشانی ہندوستان کے مسلمانوں کو ہوگی۔ اس وقت لوگ اس بات کو دور اندیشی کو نہیں سمجھے۔ تقسیم ہونے کے بعد آپ دیکھتے ہیں نا، ہم پاکستان سے تعلقات رکھ سکتے ہیں، نہ پاکستان والے ہم سے تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ اور آزادی کی تحریک میں سب سے زیادہ اگر کوئی شریک رہے تو مسلمان تھے۔ دیکھ گیٹ وے آف انڈیا پہ جو نام تحریر ہے 70% تو ہمارے علماء کے، ہمارے شکر صاحب آئے، اردو اکیڈمی کے سابق سیکرٹری ہیں، اور بہت فروری 2022 میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی کی کار پر ایک شخص نے گولی چلائی تھی۔ اس ملزم کو الہ آباد ہائی کورٹ نے ضمانت دے دی تھی، لیکن آج سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو رد کرنے کا اعلان کر دیا۔ سپریم کورٹ نے ملزم کو آج سے 1 ہفتے کے اندر جیل اتھارٹی کے سامنے خود کو سرنڈر کرنے کا حکم جاری کیا۔ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ سے ثبوتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ملزم کی ضمانت عرضی پر نئے سرے سے فیصلہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ واضح ہے کہ رواں سال فروری میں اسد الدین اویسی کی کار پر اتر پردیش کے ہاپور میں حملہ کیا گیا تھا۔
یہ حملہ اس وقت ہوا تھا جب 3 فروری کو اتر پردیش میں انتخابی تقریب میں حصہ لینے کے بعد وہ دہلی لوٹ رہے تھے۔ اس واقعے میں ملوث ہونے کے الزام میں 3 لوگوں شرما گرجر اور عالم کو گرفتار کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے آج جمعہ کے روز سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے قتل کے معاملے میں جیل میں قید تمام 6 قصورواروں کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے کہا کہ ان قصورواروں کے خلاف کوئی دیگر معاملہ زیر سماعت نہیں ہے تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مدت طویل سے گورنر قصورواروں کو رہا کرنے کے معاملے میں فیصلہ نہیں لے پا رہے تھے۔ عدالت نے کہا اس معاملے میں قصوروار قرار دیے گئے پیراری ولن کی رہائی کا حکم بقیہ مجرموں پر بھی نافذ العمل ہے۔ سپریم کورٹ نے اس سے پہلے اسی سال مئی کے مہینے میں پیراری ولن کو رہا کرنے کا حکم سنایا تھا۔ جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس ناگرتنا کی بینچ نے کہا کہ تمل ناڈو حکومت نے ان مجرموں کی رہائی کی سفارش گورنر کو بھیجی تھی، لیکن گورنر نے ابھی تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ پیراری ولن کیس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ گورنر ریاستی حکومت کی سفارش کو قبول کرنے کے پابند ہے۔ بتایا گیا کہ گورنر کی طرف سے مجرموں کی رہائی کا فیصلہ لینے میں غیر معقول تاخیر ہوئی ہے، اسی لیے سپریم کورٹ نے آرٹیکل 142 کے تحت حاصل خصوصی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پیراری ولن کی رہائی کا حکم دیا تھا، اور اب مشاہدہ کیا کہ پیراری ولن کیس میں دیا گیا حکم ان مجرموں پر بھی لاگو ہوتا ہے، اسی لیے بقیہ مجرموں کو بھی رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ ٹی آر ایس کے ارکان اسمبلی کی خریدی معاملے پر بی جے پی کے دوہرے معیار کو بے نقاب کرتے ہوئے ریاستی وزراء ٹی ہریش راؤ اور ایس نرنجن ریڈی نے بی جے پی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ایک طرف ٹی آر ایس حکومت کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کر رہی ہے تو دوسری طرف بے شرمی کے ساتھ اس کیس کی پولیس تحقیقات کو روک لگانے کے لیے عدالت سے رجوع ہو رہی ہے۔ پرگتی بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر ٹی ہریش راؤ نے زعفرانی جماعت سے مطالبہ کیا کہ وہ یہ بتائے کہ فارم ہاؤس کیس کی تحقیقات سے بی جے پی قائدین کیوں خوف زدہ ہے، جبکہ بی جے پی نے کہا کہ اس کیس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جب کیس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے تو بی جے پی قائدین کو پولیس تحقیقات سے خوف کیوں ہے۔ انہوں نے کہا بی جے پی کی حالت جال میں پھنسے چوہے کی طرح دکھائی دے رہی ہے۔ ہریش راؤ نے کہا پہلے بی جے پی قائدین نے اس کیس کے ملزمین سے کسی روابط کی تردید کی تھی، کہا اور اب یہ قائدین جو بیانات دے رہے ہیں جو ان کے قول و فعل کے برعکس ہے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے یادادری کے مندر میں قسم کھاتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ پارٹی کا اس کیس میں کوئی رول نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف بی جے پی کے جنرل سیکرٹری پرمیندر ریڈی عدالت سے رجوع ہوتے ہوئے پولیس تحقیقات کے خلاف حکم التوا حاصل کر رہے ہیں۔ ریاستی وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ نے کہا کہ پرمیندر ریڈی نے عدالت میں 1 سے زائد عرضیاں داخل کرتے ہوئے پولیس تحقیقات کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ ریاستی وزیر زراعت ایس نرنجن ریڈی نے کہا کہ اس پورے کیس میں اس کی سازش کی تحقیقات سے بی جے پی خوف زدہ ہے، اسی لیے وہ اس کیس کی تحقیقات نہیں چاہتی۔ حسب روایت ہر سال کی طرح اس سال بھی 33واں عرس مبارک حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ حضرت نور المشائخ نوری شاہ رحمۃ اللہ علیہ نوری مسکن بلگڑا حیدرآباد میں زیر نگرانی حضرت مولانا الحاج سید احمد محی الدین جیلانی چشتی قادری المعروف نوری شاہ سجادہ نشین و جانشین بارگاہ روضۃ النوریہ و بارگاہ روضۃ العارف نوری مسکن حیدرآباد میں بہت ہی شاندار پیمانے پر اور نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جس میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، عمان، ملیشیا، سنگاپور اور دیگر ممالک کے خلفاء، مریدین و متقدین نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی۔ قومی یوم تعلیم کے موقع پر بودن ایم ایل اے شکیل عامر کی اہلیہ عائشہ عامر نے آج بودن میں واقع ٹیمریس گرلز اسکول میں منعقدہ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اسی طرح انہوں نے دیگر سرکاری اسکولز کا بھی دورہ کرتے ہوئے طلباء سے ملاقات کی اور خطاب کیا۔ واضح ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی آج یوم پیدائش ہے، جس کو ہندوستان میں قومی یوم تعلیم کے نام سے منایا جاتا ہے۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد کی 134ویں یوم پیدائش کی مناسبت سے آج نارائن پیٹ کے اقلیتی اقامتی بوائز اسکول میں قومی یوم تعلیم منائی گئی، جس کی صدارت پرنسپل خواجہ محبوب نے کی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے ڈسٹرکٹ مائنارٹی ویلفیئر آفیسر گووند راجن،
شاہجہاں ریڈی مقامی وارڈ کونسلر عبد الرحمان TRS قائد، محمد محمود قریشی کانگریس مائنارٹی ضلع صدر، چنا ریڈی TRS جنرل سیکریٹری، یوسف تاج کانگریس لیڈر اور مظہر احمد کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمانان کی شال پوشی کی گئی۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مولانا ابوالکلام آزاد کی قربانیوں کو یاد کیا۔ اس موقع پر طلباء کا تعلیمی مظاہرہ بھی پیش کیا گیا اور ان میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر کانگریس قائد محمد محمود قریشی کی جانب سے اسکول کے لیے ساؤنڈ مائک کا عطیہ دیا گیا۔ اس موقع پر آج تقریب میں اسکول کے اساتذہ اور سرپرستوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بعد ازاں اقلیتی اقامتی کالج بوائز میں بھی مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش تقریب منائی گئی، جس میں پرنسپل جگدیش ریڈی کے علاوہ ضلع صدر مجلس عبد القادر و دیگر موجود تھے۔ بعد ازاں کالج کے طلباء کا بھی تعلیمی مظاہرہ منعقد ہوا اور انہیں انعامات سے نوازا گیا۔ آخر میں سرخیوں پہ اور ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ ججوں کی تقرری کے لیے کالجیم کی سفارش پر مرکز کے ذریعے فیصلہ نہیں لینے سے سپریم کورٹ ناراض۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کی گورنر تمیلی سائی سندرا راجن سے راج بھون میں ملاقات۔ کامن ریکروٹمنٹ بورڈ پر حکومت کے موقف کی وضاحت اور گورنر نے تقررات میں شفافیت کا دیا مشورہ۔ انگلینڈ سے شکست کے بعد وراٹ کوہلی کا جذباتی پیغام، کہا اگرچہ ہم مایوس ہو کر آسٹریلیا سے جا رہے ہیں لیکن ایک ٹیم کے طور پر یہاں سے بہتر ہونے کی کوشش کریں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش، ریاست بھر کے علاوہ ملک بھر میں منایا گیا قومی یوم تعلیم۔ تلنگانہ میں ووٹرز کی تعداد 2,95,00,000 سے تجاوز۔ بیرسٹر اویسی کی گاڑی پر فائرنگ کا معاملہ، ملزم کی ضمانت کو رد کرنے کا سپریم کورٹ نے کیا اعلان۔ TRS کے ارکان اسمبلی کی خریدی کا معاملہ، بی جے پی اس کیس میں ملوث نہیں ہے تو پھر پولیس تحقیقات سے کیوں گھبرا رہی ہے؟ وزراء ہریش راؤ اور ایس نرنجن ریڈی کی پریس کانفرنس۔ سپریم کورٹ نے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی کے قتل کے تمام 6 قصورواروں کو رہا کرنے کا دیا حکم۔ یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے زیڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب، اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔ زندگی کا ہر پل رہے خوشیوں بھرا، پیار کا ہر رنگ لگے دلکش اور حسین۔ HKGN فرنیچرز، کمپلیٹ بیڈ سیٹ، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل۔ اس کے علاوہ آپ کی لاڈلی کے لیے مکمل میرج سیٹ صرف اور صرف 44,999 روپے میں، اور اس کے ساتھ ڈبل ڈور الماری اور بیڈ سیٹ بالکل فری۔ آج ہی وزٹ کرے پروپرائٹر محمد نصیر کشتی، ایڈریس فرید کمپلیکس، اویسی ہل، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 9912857230 اور 9346062190۔